हालात सुन रहे हो, मुसीबतें थीं, जेलें, गिरफ्तारियां, तोड़ फोड़, पार्टी टूट रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये सारा कुछ तो तहरीक इंसाफ भुगत रही थी। यानी मसाइब में या मुश्किलात का शिकार तो थी, लेकिन आजमाइश अब तहरीक इंसाफ पर आई है, असल आजमाइश। सियासी पार्टियों में पाकिस्तान में इस तरह चलता रहता है, हुकूमतें बदलती हैं और पार्टियों के ऊपर मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। लीडर जेलों में, कारकुनों के ऊपर पर्चे, मुतहरिक लीडरों को गिरफ्तार किया जाता है, छापे छापे, ये कोई मामूल है। मतलब मैं तो जब से मेरे होश संभाला है, ज़िया के MRD के दौर से होश संभाला हुआ है, तो ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ जो MRD चली थी, तो अब तक मैंने कोई सिवाय 10 साल का एक हिस्सा 8 से 13 तक वाला, 8 से 18 तक वाला, उसमें कोई इस तरह की पकड़ दकड़ नहीं हुई थी। लेकिन तमाशे तब भी लगे हुए थे, अदालतों में लगे होते थे, और धमकियाँ, गिरफ्तार कर लेंगे, नाअहलियाँ तब भी देखी, 2 वज़ीर आज़म नाअहल भी कर दिए गए, तो उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो बहरहाल तो तहरीक इंसाफ जो है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है पाकिस्तान में नया नहीं है, ऐसा पाकिस्तान में होता आ रहा है। हाँ, नया इसलिए है कि आज के दौर में भी हम उसी दायरे में गुजर रहे, उसी दायरे में सफ़र कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, वो दायरा तोड़ नहीं पा रहे, ये तो एक हकीकत है। लेकिन अब दूसरी जो हकीकत तहरीक इंसाफ को भुगतनी पड़नी है, वो बड़ी भयानक है। वो अब आजमाइश, जो नई आने वाली आजमाइश है तहरीक इंसाफ के सर पर, वो बड़ी ख़तरनाक है। इस आजमाइश से पार अगर हो गई तहरीक इंसाफ, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जी इमरान खान साहब ने अपनी सियासत बचा ली। अगर नहीं, तो फिर इमरान खान साहब भी गए तो सियासत भी गई। ये वो वक्त है जिससे तहरीक इंसाफ ने गुजरना है, और हर पार्टी ने गुजरना होता है। आइंदा चंद दिन, या हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनवरी के मिड तक तहरीक इंसाफ के पास वक्त है, जो कुछ कर सकती है कर ले, उसके बाद फिर जो है वो तहरीक इंसाफ का बोरिया बिस्तर गोल होने में फिर देर नहीं लगेगी। गोल तो अभी वैसे हो चुका हुआ है। एक ये मामला है, और ये वाला व्लॉग मेरे पिछले व्लॉग का, आप उसको सीक्वेंस कह लें, सीक्वल कह लें, पार्ट 2 कह लें, क्योंकि पिछले व्लॉग पर भी मैंने तहरीक इंसाफ के हालात पर बात की थी। अब दूसरा जो हिस्सा है, उसमें अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उस पर मैं बात करूंगा, और बड़ी इंतहाई अहम मालूमात है। मालूमात की बुनियाद पर बात होगी, तज्जिया भी होता है, लेकिन साथ साथ मालूमात जो बड़े बड़े जो होते हैं ना लोग, बाखबर लोग, जो इन सारे मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, उनसे हासिल करदा मालूमात। और एक और जो है वो अच्छी चीज़ है, छोटी सी अच्छी चीज़, उस पर भी बात कर लेंगे। वो अच्छी चीज़ जो है वो है किरायों में कमी का मामला। और एक पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है, पंजाब की हद तक तो बड़े दिनों के बाद पहली कामयाबी। तो पहले मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर बात कर लेते, फिर तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ तहरीक इंसाफ या इमरान खान करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो पहले तो ये है कि जनाब हामिद सईद काज़मी साहब वज़ीर मजहबी उमूर थे पीपल्स पार्टी के दौर में। पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे वो 2008 के इंतखाबात जीत कर, और पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, और बतौर वज़ीर वो गिरफ्तार करके जेल डाले गए। वो सो कॉल्ड, आपको हज स्कैंडल याद होगा, क्योंकि हामिद सईद काज़मी को उस वक्त टारगेट किया गया था। मकतब फ़िक्र की लड़ाई थी, तो उनके जो जिस मकतब फ़िक्र से हामिद सईद काज़मी साहब का ताल्लुक़ है, एजाज़ुल-हक और दूसरे जो है उस मकतब फ़िक्र के ज़ाहिर है दूसरी साइड पे खड़े, उन्होंने हाहाकार मचाया। इफ्तिखार चौधरी जैसा एक मतलब अजीब व गरीब किस्म का आदमी जज था, तो जनाब वज़ीर साहब जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। हज स्कैंडल, जजो अब क्या था, हाजियों की जेबें काट दी गई, ये हुआ वो हुआ। बाद में जो हज हुए वो उससे भी वो लोगों ने बताया, जो जाते थे उजाजे कराम, वो बताते थे कि जी उससे ज़्यादा बदतर हालात देखे उन्होंने। लेकिन बहरहाल वो हामिद सईद काज़मी साहब पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे। अब उन्होंने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है, और मुलाकात करके उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली है। हामिद सईद काज़मी और उनके साथ अहमद सईद काज़मी, उन दोनों ने। आसिफ जरदारी साहब कल जा रहे हैं तुर्बत, वहाँ पर कन्वेंशन है, तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की अहम शख्सियात जो है, और ख़ास तौर पर उस रीजन की अहम शख्सियात जो है, वो जनूबी बलूचिस्तान की रीजन की अहम शख्सियात वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और सरफराज बुगटी साहब के मामले में भी अभी तक मामला डावाडोल है कि वो इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, मैं मंजी किथे डावां, मैं केड़े पासे जावां की सूरत हाल। उस पर खैर इन मामलात पर बाद में बात करेंगे। अभी क्योंकि तहरीक इंसाफ
تحریک انصاف کیونکہ آرگنائزیشن نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک پارٹی نہیں ہے، نام تو پارٹی کا ہے لیکن پارٹیوں کے اندر تھوڑی بہت پاکستان میں کسی پارٹی کی اسٹرانگ آرگنائزیشن نہیں ہے، پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو تنظیم کے حوالے سے سب کو لیڈ جو قومی پارٹیاں ہیں، بڑی پارٹی، ویسے تو جماعت اسلامی کا جو طرز ہے وہ سب سے بہتر ہے فیصلوں کے حوالے سے بھی اور پارٹی کی لیڈرشپ کے انتخاب کے حوالے سے بھی، قریب جمہوری ہے، وہ پورا جمہوری وہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی امیر کی نامزدگی ہوتی ہے کہ جی فلاں بندہ امیر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو ووٹ دینا ہے لوگوں نے، یا 2 یا 3 پٹ کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں یہ الیکشن لڑنا، ان میں سے لوگ منتخب کریں۔ ایک ادارہ ہے جماعت اسلامی کا، وہ اس کا نامزدگی کرتا ہے 2-3 لوگوں کی، اور اس کے اندر سے الیکشن ہونا ہوتا ہے، تو وہ یعنی جماعت اسلامی کا کوئی عام رکن جو ہے وہ امیر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کے بعد باقی تو پھر وہاں پر بھی کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، تو خیر لیکن باقیوں سے بہتر سسٹم۔ لیکن پھر جو حکومتیں بناتی ہیں پارٹیاں، ان میں پیپلز پارٹی کا سسٹم ادارہ جاتی بہتر ہے۔ پیپلز پارٹی بڑے بڑے فیصلے اپنی سی کے ذریعے کرتی ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں ہو یا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں، ان کی سی جو ہے وہ ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے کوئی نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے کوئی مسلم لیگ نون کی کوئی پارٹی کی بڑی میٹنگز ہوئی ہو، لندن سے فیصلے ہوتے تھے، یہاں پر ان کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تھا۔ تو لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون کے اندر فیصلہ سازی کا کوئی فورم ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو وہ فورم کام کر رہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، شہباز شریف فیصلے کر رہے تھے، مریم نواز کر رہی تھیں، شاہد خاقان عباسی کر رہے تھے، دوسرے لوگ کر رہے تھے، لوگ پوری کی پوری مسلم لیگ نون جیلوں میں تھی، جتنی آج پی ٹی آئی جیلوں میں اس سے زیادہ تھی، اس کے باوجود کچھ فیصلہ سازی چل رہی تھی۔ یہاں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا۔ ایک کور کمیٹی تھی پی ٹی آئی کی، وہ کور کمیٹی میں روزانہ بندے بدلتے تھے، نکاح خان بھی کور کمیٹی کا ممبر بن جاتا تھا۔ ہر وہ بندہ جس میں عمران خان صاحب کو ڈر تھا کہ میری ویڈیو اس کے پاس ہو سکتی ہے، وہ کور کمیٹی کا ممبر، اس طرح کی چیزیں۔ تو انجام کیا نکلنا تھا؟ انجام یہ تھا کہ جی عمران خان جیل میں، ان کا مسلسل اپنے لوگوں سے رابطہ نہیں ہے، فیصلے کون کرے گا؟ ہر بندہ جو عمران خان سے ملاقات کر کے آتا ہے وہ عمران خان کا جانشین بنا ہوا ہے۔ عام حالات میں تو چل جاتا ہے، بیرسٹر گور نے کہا کہ جی عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے، فلاں نے کہا کہ جی عمران خان، لطیف کھوسہ نے کہا کہ عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے، حامد خان نے کہا کہ نہیں یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، ادھر سے جناب عمران خان کی بہن نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، خان صاحب نے یہ میسج دیا ہے، اور پھر ان سب کے برعکس خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ عام حالات میں یہ چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن اگر الیکشنز ہوں اور انتخابات کی تاریخ بھی آ جائے اور پی ٹی آئی کی تمام تر کوششوں کے باوجود انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایک اور کوشش پی ٹی آئی نے کی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں وہی درخواست جو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر کے اور آدھی رات کو فیصلہ لے لیا گیا تھا جسٹس باقر نجفی کی عدالت سے، اور پھر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، اور عمیر نیازی جو وکیل جنہوں نے پٹیشن دائر کی ان کو کہا کہ جی انہوں نے تو توہین عدالت کی ہے، لیکن وہی درخواست ڈٹو وہی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی، اور پشاور ہائی کورٹ نے 18 اکتوبر کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے، نوٹسز فریقین کو کر دیے ہیں، اور ظاہر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پشاور ہائی کورٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فیصلہ دے گا۔ پشاور ہائی کورٹ امکان یہ ہے کہ کہے گا کہ جا کے الیکشن کمیشن سے رجوع کرے، اگر آپ کو کسی اپنا آر او پر ڈی آر او پر اعتراض ہے، کسی کی جانبداری پر شک ہے تو ادھر چلے جائیں۔ لیکن بہرحال پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کو کل اس کی سماعت کرے گا، چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب اور جسٹس شکیل احمد صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، 2 رکنی بینچ، اور درخواست وہی ہے کہ جی یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے یا ایگزیکٹو کے ذریعے الیکشن نہ کروائے جائیں، انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں جوڈیشل آفیسرز کے ذریعے۔ اب وہ جوڈیشل آفیسر عدلیہ دے نہیں رہے تو وہ کہاں سے کروائیں گے؟ تو بہرحال ایک اور ٹرائی پی ٹی آئی نے ماری ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے ایک ریلیف پی ٹی آئی کو بہرحال ملا ہوا ہے، وہ ہے کہ کل ہی
انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت ہونی ہے مقدمے کی، اور ایڈورس ڈیسیجن لینے سے پشاور ہائی کورٹ نے روک رکھا ہے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو، اور 19 تاریخ کو پھر پشاور ہائی کورٹ سماعت کرے گا۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن جس طرح کا جرلو الیکشن تھا وہ بھی اڑ ہی جانا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس لیے پھر ہائی کورٹ گئے نا، اگر ان کو یقین تھا پی ٹی آئی کو، علی گور کو کہ جی چیئرمین جو پی ٹی آئی کے بنے کہ جی ہمارا الیکشن کا پروسیس بالکل ٹھیک تھا، تو پھر وہ یہ کیوں کرتے، پھر وہ پشاور ہائی کورٹ نہ جاتے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، پی ٹی آئی کی کوششیں تھیں، کچھ اور قوتیں تھیں، سب کے باوجود وہ جو کنفیوژن تھی انتخابات کی وہ ختم ہو گئی۔ جو کہا جا رہا تھا کہ انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ انتخابات ہوں گے، الیکشن کمیشن سے شیڈول جاری کروا دیا، اور شیڈول کے مطابق 20 سے سلسلہ چلے گا الیکشن شیڈول، اور 13 جنوری کو ختم، 20 دسمبر کو شروع، 13 جنوری کو ختم، اور کاغذات نامزدگی 23 دسمبر تک فائنل ہو جائیں گے، یعنی 3 یا 4 دن ہیں کل کے بعد، اور اس کے بعد اس دوران پی ٹی آئی نے سارا کھیلنا ہے۔ بے شک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے پاس 10 کینڈیڈیٹ ہوں گے، کاغذات تو جمع ہو جائیں گے، لیکن اگر پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بچ جاتا ہے تو پارٹی ٹکٹ بھی آ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پارٹی ٹکٹ دے گا کون، یہ سوال ہے نا۔ میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب، جن کو تحریک انصاف کا قائم مقام صدر بنایا گیا ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب بھی جیل میں ہیں، تو انہوں نے کیونکہ وہ خود بھی روپوش ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے ضروری اعلان برائے پارٹی ٹکٹ، ایک اعلان عام انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ٹویٹر پر شیئر کیا ہے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے کورنگ امیدوار کے بھی کاغذات نامزدگی متعلقہ وقت کے اندر جمع کرائیں۔ متعلقہ وقت تو نہیں ہوتا ویسے، خیر مقررہ ہوتا ہے جو وقت ہے اس کے اندر جمع کرائیں۔ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے جانچ پڑتال جاری ہے، لیکن حتمی فہرست 2 ہفتے بعد شائع ہوگی۔ جن افراد سے جبراً پریس کانفرنس کرائی گئی ان کی بڑی تعداد واپسی کی خواہش مند ہے۔ ایسے افراد کو پارٹی میں واپسی کا اعلان کرنا ہوگا، لکھنا چاہیے تھا کہ اعلان کرنا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے، جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پر فیصلہ صرف عمران خان کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جی جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، آ کر اعلان کریں تو ان کو پارٹی ٹکٹ مل جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ جی 2 ہفتوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں نا 2 ہفتوں کے اندر شائع ہوگی امیدواروں کی فہرست۔ اب آپ سوچیں کہ اگر 2 ہفتے اور لگائیں گے امیدواروں کی تو 2 ہفتے یعنی یہ تقریباً جنوری کا پہلا ہفتہ شروع ہو جائے گا یا جنوری شروع ہو جائے گا، تو پھر بات وہی ہو کہ گنجا نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان کے امیدوار جو ہیں الیکشن مہم کب چلائیں گے۔ ویسے بھی ان کی پی ٹی آئی کے لیے نسبتاً باقی پارٹیوں کے نسبتاً لیول بھی نہیں ہے، پلینگ بھی نہیں ہے، فیلڈ بھی نہیں ہے، وہ ان کو ایک الگ طریقے سے الگ سے حالات میں انتخابات لڑنا ہے۔ لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی 10 کینڈیڈیٹس اپنا جمع کروا لیں گے، فرض کر لیتے ہیں اپنا کاغذات نامزدگی، ایک کو دیں گے، جو تگڑے 2-3 ہوں گے وہ تو اس کے اگینسٹ جا کر آزاد لڑیں گے، وہ کہیں ہم تو آزاد لڑتے ہیں۔ ووٹ بینک تو ہے لیکن وہ اس شکل میں ٹوٹے گا بھی، بکھرے گا بھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک وہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں گزارش کی تھی نا کہ پی ٹی آئی لوگوں کو نہیں نکال سکی، تو جب پنجاب میں پی ٹی آئی لوگوں کو نہیں نکال سکی، الیکشن شیڈول بھی آ گیا ہوا ہے، امیدواروں کا پتہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا تقریباً فائنل ہو چکا ہوا ہے، وہ آج کل میں فائنل اعلان کر کے میاں نواز شریف صاحب الیکشن کیمپین پر نکل پڑیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا میں 27 دسمبر سے گڑی خدا بخش سے شروع کر رہا ہوں الیکشن مہم، اور منشور بھی اپنا وہ جاری کریں گے۔ ان کے نہ منشور کا پتہ ہے، ان کے نہ امیدواروں کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ٹکٹیں بانٹے گا کون، بورڈ کہاں بیٹھا ہے، ٹکٹ کے لیے درخواست کس کو دی جائے، سارا کچھ مطلب لاپتہ ہے۔ وہ نواز شریف صاحب کہتے تھے نا خلائی مخلوق فیصلے کر رہی ہے، تو اب تو یہ پتہ نہیں خلا میں فیصلے ہوں گے، کہاں فیصلے ہوں گے۔ تو یہ ہے بڑی آزمائش۔ اصل چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب اپنے تمام تر برے حالات کے باوجود، اپنے اوپر آنے والے جو سختیاں ہیں اس کے باوجود، پارٹی کی آرگنائزیشن کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھتے،
کسی کو ذمہ داریاں دے دیتے, اناؤنس کر دیتے کہ جناب یہ, اب کور کمیٹی اچانک پتہ نہیں کدھر سے کور کمیٹی ایک بیان جاری کر دیتی ہے, جس طرح کل جاری کیا کہ یہ فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ہم میں نہیں ہے. تو اگر وہ کوئی ادارہ بنا کر چھوڑ دیتے عمران خان صاحب, بے شک اس میں سے لوگ گرفتار ہو جاتے, پھر ان کی جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ آ جاتی, تو پتہ ہوتا لوگوں کو کہ یار فیصلے ہم نے کرنے ہیں, پھر وہ لوگوں سے رابطے میں بھی رہتے اور فیصلے بھی کرتے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ. یہ وہ اصل آزمائش ہے, ووٹ بینک ہونے کے باوجود, پاپولرٹی ہونے کے باوجود یہاں آ کر عمران خان صاحب مار کھا جائیں گے, پی ٹی آئی مار کھا جائے گی. اور اس آزمائش سے اگر نکل گئی پی ٹی آئی تو پھر تو پی ٹی آئی کی بلے بلے, نہیں نکلی تو پھر تدفین پکی, سیاسی تدفین. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.